नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अज़हर, प्रोग्राम नूर हिदायत के साथ। और आज हमारे स्टूडियो इस्लामाबाद इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर फ़रीद अहमद पराचा साहब। आप साबिक़ मेंबर कौमी असम्बली, मेंबर सूबाई असम्बली हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। आप प्रेसिडेंट रहे हैं स्टूडेंट्स यूनियन पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के, और कई नेशनल और इंटरनेशनल फोरम पर आप इस्लाम से मुतल्लिक़ मौज़ूआत पर नुमाइंदगी कर चुके हैं। तो आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे सूद के मुतल्लिक़, और सूद से ही रिलेटेड जो रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जमात इस्लामी ने दायर कर रखी है उसके मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। तो डॉक्टर साहब से सबसे पहले तो हम जानना चाहते हैं सूद के बारे में कि जो इस्लाम की हदायत हैं वो क्या हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाहिद बुराई है कि जिसके ख़िलाफ़ अल्लाह और उसके रसूल ने ख़ुद ऐलान जंग किया है। फ़ाज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, यानी इतनी इसकी शिद्दत है कि और बाकी बुराइयां भी हैं, शिर्क तो जुल्म अज़ीम है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बारे में ख़ुद ऐलान किया कि अगर सूदखोर सूद लेने से बाज ना आए तो फिर ऐलान कर दो फ़ाज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, कि अल्लाह और रसूल की तरफ से ऐलान जंग है। तो इसकी इतनी शिद्दत है, सूरह बकरा की आयात 260 से 275 में इसकी बड़ी शिद्दत बयान की गई है। ये बयान किया गया है कि जो एक सूदखोर होता है उसके अंदर कितनी बड़ी खुदगर्जी आ जाती है। यतखब्बतहु शैतान मिनल मस, शैतान उसको छू के बौला कर देता है, पागल कर देता है। इसी तरह से कुरान पाक ने वो सारे सवालात के भी जवाब दिए जो हर दौर के सूदखोर कहते रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि सूद जो है न जी, वो तो एक और जो है बढ़ता चढ़ता सूद वो मना है, लेकिन तिजारत के सूद को तो कोई ममानियत नहीं। तो कुरान पाक ने इरशाद फरमाया कि ये कहते हैं कि तिजारत भी तो सूद की तरह से है, तो इनको कह दो कि इसमें बड़ा फ़र्क है। और फ़र्क ये है कि हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है, सूद को हराम किया है। तो हलाल और हराम तो बराबर नहीं हो सकते। तो ये सारी इसकी इतनी शिद्दत है कि हदीस मुबारक के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 70 दर्जे के गुनाह हैं इसके सूद के। उनमें निचले दर्जे का गुनाह ये है कि जैसे कोई फ़र्द अपनी सकी माँ के साथ बदकारी करे, तो आप इसकी शिद्दत को महसूस करें। लानत की है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद लेने वाले पर, सूद देने वाले पर, सूद लिखने वाले पर, सूद की गवाही देने, यानी इस हद तक की लानत जो है कि उससे जो ज़रा सा भी किसी का ताल्लुक़ है उस पर भी लानत की गई है। और इसी तरह से रिज़्क़ हराम के बारे में ये कहा गया, और सूद से बड़ा रिज़्क़ हराम कोई नहीं है, कि एक लुक़मा रिज़्क़ हराम का 40 दिन की नमाज़ों की कबूलियत में रुकावट बन जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी हाथ उठा उठा के कहता है या रब, ए मेरे रब, ए मेरे रब, यानी दुआ मांगता है, तो उसकी दुआएं कैसे कबूल हों। व मलबसहु हरामुन, लिबास उसका हराम का, व मतअमुहु हरामुन, खाना उसका हराम का, व मशरबहु हरामुन, पीना उसका हराम का, उसकी दुआएं कैसे कबूल होंगी। गोया कि बहुत ही शिद्दत है। अब यहाँ ये था कि जी पाकिस्तान जब बना, ला इलाह के नाम पर बना, इसको एक इस्लामी स्टेट बनाने के लिए बनाया गया, और कायद-ए-आज़म ने, जिसकी कमिटमेंट इतनी वाज़ेह थी कि कायद-ए-आज़म ने ये कहा कि पाकिस्तान तो उस दिन बन गया था जब पहले आदमी ने इस्लाम कबूल किया था। ये कायद-ए-आज़म ने कहा कि जी हमने इसे इस्लाम की तजरबागाह बनाने के लिए लिया है। ये कायद-ए-आज़म ने फरमाया कि पाकिस्तान असल मकसद नहीं है, असल मकसद के हासिल करने का ज़रिया है। तो जब 1948 में कायद-ए-आज़म ने इफ्तिताह किया स्टेट बैंक का, तो उसमें कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मग़रब का माशी निज़ाम एक ज़ालिमाना निज़ाम है और कोई मौजज़ा ही इसे कोलैप्स होने से बचा सकता है। और मैं अपने माशी माहिरीन से ये बात कहूँगा कि वो इस्लाम के माशी निज़ाम पर और सूद के बग़ैर एक माशी निज़ाम उस्तवार करें,
بینکنگ کا ایک نظام بنائیں اور میں خود اس کی نگرانی کروں گا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں ہم قائد اعظم کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، انہوں نے ایک ذرہ برابر بھی اس طرف بھی قدم نہیں اٹھایا۔ قائد اعظم کا تو بڑا واضح تھا، اور علامہ اقبال نے تو کہا کہ سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات۔ اب یہ کہ یہ اس کے بعد کی ایک پوری دردناک تاریخ ہے ڈاکٹر صاحب۔ ایک تو یہ تھا کہ 56 پہلے قرارداد مقاصد پاس ہوئی، وہ بھی اسی پہ تھی۔ پھر 31 علماء کے 22 نکات تھے، اس میں بھی یہ بات دہرائی گئی۔ پھر 56 کا کانسٹیٹیوشن بنا، اس میں بھی یہ واضح تھی۔ پھر 62 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی سود کی حرمت کی بات تھی۔ پھر 1969 کے اندر اسلامی مشاورتی کونسل کی کمیٹی نے ایک پوری سفارشات کی، وہ بھی یہی تھیں۔ 73 کا کانسٹیٹیوشن آیا تو اس میں آرٹیکل 38F ہے، اس میں کہا گیا کہ ربا، سود کی ہر قسم کو ایز ارلی ایز پاسبل ختم کر دیا جائے گا۔ اب ایز ارلی ایز پاسبل 2 سال ہو سکتے ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، لیکن ان ظالموں نے 50 سال گزار دیے ہیں اور نہیں ہوا۔ یعنی آئین کے مقاصد کو بھی نہیں کیا۔ آئین بنانے والی جماعتیں اقتدار پہ رہی ہیں، پیپلز پارٹی بھی، نون بھی، ہمارے جو ہیں عسکری دنیا سے تعلق رکھنے والے بھی، لیکن اس بارے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، بلکہ اس کے برعکس ہوا۔ یعنی جب پہلے تو وفاقی شرعی عدالت بنی تو 1980 میں تو کہا گیا کہ جی 10 سال کے لیے جتنے بھی مالیاتی معاملات ہیں وہ اس کے دائرے سے باہر ہوں گے۔ 10 سال گزر گئے۔ 10 سال کے بعد 1990 کے اندر، جون 1990 میں درخواست دی گئی اور پھر اس کی سماعت ہوئی۔ پھر اس میں 91 میں 14 نومبر 1991 میں اس عدالت نے بہت واضح طور پر، جس کے جسٹس تنزیل الرحمان صدر تھے، جسٹس فضا محمد تھے اس کا، انہوں نے یہ دیا فیصلہ کہ سود کی ہر قسم حرام ہے۔ 23 قوانین سودی، انہوں نے کہا کہ یہ سودی قوانین جو ہیں ان کالعدم قرار پائے ہیں، اور حکومت جو متبادل قانون سازی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 6 مہینوں میں کر لے۔ لیکن حکومت اپیل میں چلی گئی، شریعت ایپلٹ بینچ میں 8 سال تو انہوں نے پھر مڑ کے دیکھا بھی نہیں ہے۔ پھر ہماری درخواستوں پہ وہاں پہ بات شروع ہوئی۔ 99 کے اندر ہی انہوں نے سماعت شروع کی، 99 میں ہی فیصلہ دیا، اور بڑا تاریخی فیصلہ دیا۔ انہوں نے وہ فیصلہ بحال رکھا جو وفاقی شرعی عدالت کا تھا، اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ 31 مارچ 2001 تک اگر قانون تبدیل نہ ہوئے تو خود بخود یہ کالعدم ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارے حکمران پھر اپیل میں چلے گئے، اور اس عدالت میں چونکہ یہ جج PCO کے تحت انہوں نے حلف نہیں اٹھائے تھے، یہ ریٹائر ہو چکے تھے، دوسرے جج تھے، حکومت کی نیت نہیں تھی، چنانچہ 2002 میں اسے پھر وفاقی شرعی عدالت میں بھیج دیا گیا۔ آج 2022 ہے، 20 سال یہ اس پہ لگے ہیں، یعنی اسی عدالت میں جس نے 91 میں فیصلہ دیا تھا 20 سال اس پہ بھی لگے ہیں، اور اس کے بعد 2013 تک تو سرد خانے میں پڑا رہا۔ پھر ہماری درخواستیں دینے پہ پھر اس کی سماعت ہوئی، اور اس کے بعد شروع ہوا تو 3 بینچ بدل گئے اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اب یہ چوتھا بینچ تھا جس نے محمد نور، مسکان زئی، جنہوں نے اہمیت دی، جنہوں نے ہفتے بھر کی تاریخیں دے کے سماعت کی، ہر چیز سنی، خود دلچسپی لی۔ تو اب 28 اپریل یہ میں نے گزارش کی تھی کہ بھئی یہ جو رمضان المبارک میں پاکستان بنا، رمضان المبارک اور جمعۃ الوداع کا ملاپ تھا، اس دفعہ پھر رمضان یعنی 27ویں شب اور جمعۃ الوداع مل رہے ہیں، تو آپ اس کا فیصلہ رمضان میں اگر دیں گے تو زیادہ بابرکت ہوگا۔ تو اب یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ اصل بدنیتی ہے، یعنی کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ ہم اللہ اور رسول کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے ہیں اور ہار رہے ہیں۔ کون جیت سکتا ہے اللہ اور رسول سے؟ ہار رہے ہیں ہم نے ملک کی معیشت کھوکھلی کر دیا ہے۔ 56,000 ارب روپے کا قرضہ ہے پاکستان پہ، 130 ارب ڈالر کا قرضہ ہے ہمارے اوپر۔ ہم اپنا سارا ریونیو جمع کر کے
تو 3,000 ارب روپیہ ہم سود کی قسطیں ادا کرنے میں لگا دیتے ہیں. 2,35,000 روپے کا ہر آدمی مقروض ہے، اور پیدا ہونے والا بچہ قرضہ لیے ہوا ہے. یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کے اندر اگر ہم یہ سمجھیں کہ ملک کے اندر کوئی چیز گیم چینجر ہو سکتی ہے تو وہ سود کا خاتمہ ہے. ایک دم ہی فرق آ جائے گا اس سے اگر نیک نیتی سے کریں گے، اور کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی حکومت خود سود لے رہی ہے، سود دے رہی ہے، وہ تو بند ہو سکتا ہے. آپ مرکز صوبے کو دے رہا ہے، صوبے آگے دے رہے ہیں، محکموں کو دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، بینک کمرشل بینکوں سے لے رہے ہیں. آپ یہ سود تو بند کریں کہ جو آپ کا اپنا ہے عالمی سطح کے سود کے لیے تو پھر معاہدات کی بات آئے گی. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لحاظ سے ہم گئے تھے عدالت میں جماعت اسلامی. ہمارے جو اکابرین تھے، مولانا گوہر رحمان صاحب، سید اسد گیلانی، مولانا عبد المالک، پھر اسی طرح اب اس وقت میں بھی حاضر ہوتا ہوں وہاں پہ، پروفیسر ابراہیم صاحب ہیں، خود سراج الحق صاحب 1-2 تاریخوں میں گئے ہیں، پھر ہمارے وکلاء کیسر امام ہیں، سیف اللہ گوندل ہیں. تو ایک پوری ہم نے ایک جدوجہد کی ہے. یہاں یہ بات بھی میں ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ تنظیم اسلامی نے بھی اس میں بھرپور حصہ لیا. اسی طرح مولانا زاہد الراشدی صاحب ہیں، انہوں نے بھی کیا. تو یہ ایک جدوجہد ہے جو کی گئی ہے اب تک. یہ جب 1991 میں جب یہ آپ لوگ سپریم کورٹ میں اس میں فیڈرل شریعت کورٹ میں گئے، تو اس وقت جب ڈیسیجن آیا تو کون سی گورنمنٹ تھی جس نے اس کو چیلنج کیا؟ یہ میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اس نے چیلنج کیا، براہ راست بھی کیا، وفاق کی طرف سے، اور UBL سے بھی کروایا. تو وہ تھی میاں. تو اس کے بعد شریعت کورٹ نے ایک غالباً 10 سال کا ٹائم دیا تھا گورنمنٹ کو کہ 10 سال کے اندر وہ اسلامائزیشن کرے اپنے فائنانس سسٹم کی، اور کچھ ٹاسک فورس بھی گورنمنٹ نے بنائی تھی، منسٹری آف فائنانس نے اور منسٹری آف لا نے. تو 10 سال کے بعد بھی میرے خیال میں صرف انہوں نے اسلامک بینکنگ کی اجازت دی، اور شاید میزان بینک پہلا اسلامی بینک تھا کہ جس نے کام کرنا شروع کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ گورنمنٹ کی ول نہیں ہے یا ان پہ انٹرنیشنل پریشر ہے؟ ول نہیں ہے جی، کیا پریشر ہونا ہے؟ دنیا کے اندر 16 ملک ہیں دنیا کے جہاں 0 انٹرسٹ پر بینکنگ ہو رہی ہے. ان میں امریکہ ہے جو ہم پہ دباؤ ڈال سکتا ہے، تو امریکہ کے اندر خود 0 انٹرسٹ پہ، وہ شرعی طور پہ نہیں، دنیاوی طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ بہتر ہے. اس میں جاپان ہے، اس میں برطانیہ ہے، اس میں جرمنی ہے. تو کوئی دباؤ کیا ہے؟ دباؤ تو مطلب اپنا آپ کے اپنے جو ہے کہ آپ کمزور ایمان کے ساتھ ایک دباؤ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح ہوگا. یعنی کیا کوئی تصور کر سکتا ہے انسان کہ اللہ رب العالمین نے وہ چیز ہم پہ لازم کر دی ہے کہ جو نعوذ باللہ ہو نہیں سکتی؟ تو جو نہیں ہو سکتی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں پہ کیسے نازل کر؟ تو یہ ہو سکتا ہے. یعنی یہ بینکوں کی تاریخ تو 200-300-400 سال کی ہے. تو دنیا تو اس سے پہلے بھی چل رہی تھی، تجارتیں ہو رہی تھی دنیا کے اندر. تو یہ پیپر کرنسی کے بعد وہ مسائل پیدا ہوئے نا، انفلیشن کے اور دیگر ہے. ورنہ اس سے پہلے تو سونے چاندی کے سکے تھے، وہی تبادلہ ہوتا تھا. وہ چاہے ریال تھے، دینار تھے، پاؤنڈ تھے، درہم تھے، ڈالر تھے، تو وہ تو سونے چاندی کے تھے. تو یہ جو پیپر کرنسی نے، یعنی کئی چیزوں نے جو فساد ڈالا ہے، اس میں ایک پیپر کرنسی ہے. اس میں اب پلاسٹک کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی کئی اور آ گئی. پھر اس کے بعد فرضی کرنسی، یعنی 40 گنا بڑے اعداد و شمار دینے کی اجازت ہے، یعنی بینکنگ کے سسٹم کو، کہ جو ان کے پاس ہے سرمایہ اس سے 40 گنا ملٹی پلائی کر. تو سارا ایک غبارہ ہے کہ جس میں ہوا بھری جا رہی ہے، کسی وقت پھٹ سکتا ہے. 1988 کے اندر یہی سودی نظام دھڑام سے گر گیا جب وال سٹریٹ کو آکوپائی وال سٹریٹ کی تحریک چلی. تو اس لیے یہ یعنی ہمارے حکمرانوں کا کمزور ایمان ہے، ورنہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. آپ نے ذکر کیا اسلامی بینکنگ کا، 2000 میں اس کی اجازت دی گئی تھی، اور 2000 سے لے کر اب تک 22 بینک ہیں جو کر رہے ہیں. ان میں سے میزان بینک کی 1000 برانچیں، یعنی بڑھتی چلی جا رہی ہیں برانچیں، 1000. جی ہاں. اسی طرح سے فیصل بینک نے اپنے آپ کو مکمل اسلامی بینک میں تبدیل کر دیا. تو گویا کہ یہ چیزیں جو ہیں نا جی، وہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا. یہ ہمارے حکمرانوں کی نیتیں خراب ہیں، بدنیت ہیں، یہ کرنا نہیں چاہتے.
دوسرا ڈاکٹر صاحب، ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہماری اسلامک بینکنگ ہے اس کا فگر کوئی 17-18% ہے. تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سن 2000 سے یہ اسلامی بینکنگ سٹارٹ ہوئی ہے، تو یہ تو سالانہ 1% بھی اس کی گروتھ نہیں ہو رہی. تو اگر اس سپیڈ سے ہم چلیں گے تو شاید ہمیں تو 80-90 سال اور لگیں گے. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ فیصلے حکومت اڈاپٹ کر لیتی ہے نا، تو یہی بینک خود یہ سارا کچھ کریں گے. آپ کو کوئی بڑے میں ایک مثال دیتا ہوں. حلال فوڈ کا دنیا میں جب کلچر چلا ہے تو حلال فوڈ کی تجارت جو اس وقت ہو رہی ہے وہ کون کر رہا ہے؟ پہلے نمبر پر امریکہ کر رہا ہے. حلال فوڈ وہ دے رہے ہیں دنیا کو، برازیل دے رہا ہے، انڈیا دے رہا ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ انہوں نے پھر مطلب اس کے انتظام کیے، حلال سرٹیفکیشن کے انتظام کیے، انہیں پتہ تھا کہ پیسے مل رہے ہیں. اسی طرح سے اگر یہ بات ہوگی کہ سودی آپ نہیں کر سکتے، یہ ٹریڈیشنل بینکنگ سودی نہیں کر سکتے، تو یہی مضاربہ بھی چلے گا، مشارکہ بھی چلے گا. یہی بینک چلائیں گے، یہی کریں گے، ایک دوسرے سے بڑھ کر کریں گے، پرکشش بنائیں گے. اس لیے اصل بات یہ نہیں ہے کہ جی یہ ہو نہیں سکتا. یہی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اتنے % ہے، یہی 80% میں بدل جائے گی. لیکن اس کے پیچھے حکومت کی ول اور اس کی کمٹمنٹ، اس کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، 2 چیزیں. ایک تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی واضح اس کے بارے میں احکامات ہیں کہ فاضنوا بحرب من اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور وسلم کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو اس جنگ میں جو نمایاں رول ہے وہ صرف جماعت اسلامی، یا آپ کہہ رہے تھے کہ تنظیم اسلامی جو ہے وہ کچھ رول پلے کر رہی ہے، باقی جماعتیں اس میں اس طرح کا لیڈنگ رول کیوں نہیں ادا کرتی؟ سارے ریاست مدینہ کا نعرہ بھی لگاتے ہیں اور اللہ اور رسول سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. تو جو ایک اسٹریٹ پاور یا جو فورس ہونی چاہیے تھی علماء کی، وہ اس کی بیک پہ کیوں نہیں ہے؟ اچھا، یہ ہے، یعنی یہ تھا، اس میں ہم توجہ دلاتے رہے ہیں. اور علماء کرام کو 31 علماء کرام 22 نکات پہ اکٹھے ہوئے، تو اس میں بلاسود معیشت بھی تھا یہ شامل. کوتاہی ہے یعنی یہ. لیکن ہم یہ اس میں نہیں سمجھتے کہ ہم دینی جماعتوں کو متون کرتے رہیں. اب اس وقت حکومت میں شامل ہے نا جی، ایک دینی جماعت شامل ہے، تو ان کا بھی امتحان ہے کہ جب یہ فیصلہ آ جائے تو اس فیصلے کو وہ کتنا ویلکم کرتی ہے. یہ کولیشن گورنمنٹ ہے جس میں ایک دینی جماعت بھی شامل ہے، وہ کتنا عملی اقدام کرتے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اس نے پہلے فیصلے دیے ہوئے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے کہ اس میں اتنا حصہ نہیں لیا، لیکن تحریک انسداد سود مولانا زاہد الراشدی صاحب ہیں، بڑا انہوں نے ایکٹیو اس میں وہ لیا حصہ. اور علماء کرام ہیں، ملی مجلس شریعت ہے اس میں. تو اس حد تک تو ہے. لیکن اگر پورے علماء کرام ایک تحریک بنا کے کھڑے ہو جائیں کہ ہم نہیں چلنے دیں گے، یہ سودی معیشت نہیں چلنے دیں گے، آپ ہمیں حرام کیوں کھلا رہے ہیں، ہم نہیں یہ تمہیں اجازت دیں گے، تو ٹھیک ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب، کچھ بینک ایسے ہیں کہ جنہوں نے دونوں کھڑکیاں کھول رکھی ہیں، کہ ایک کھڑکی سے کاروبار ہوتا ہے انٹرسٹ کا، اور ایک کھڑکی ہے جس سے اسلامی کاروبار ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ ایک دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو یا لوگوں کو. دیکھیں نا، جب پیسہ جمع ہوتا ہے وہ آپ کہاں خرچ کر رہے ہیں، یہ اصل چیز ہے. آپ چاہے اس ونڈو سے کر رہے ہیں یا اس ونڈو سے کر رہے ہیں، آگے ایک ہی جگہ ہے، آگے اگلی ونڈو الگ الگ نہیں ہے. وہاں پہ حکومت کو لون دے دیتے ہیں، 15% اس سے لیتے ہیں، 15% لے کے تو انٹرسٹ ہے، تو اس میں سے کچھ کنزیومر کو دے دیتے ہیں، کچھ اپنا رکھ لیتے ہیں، اور اس میں سے بھی اسلامی بینکنگ والی ونڈو سے آنے والوں کو اس سے بھی کم دیتے ہیں کہ جو ٹریڈیشنل میں. تو گویا کہ یہ ساری دھوکہ دہی ہے. البتہ جو بینک اس طرح سے ہوئے ہیں کہ ان کو وہ آگے خرچ کرنے میں جو پیسہ ان کے پاس آتا ہے وہ پروجیکٹ چلا رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں لوگوں کو، وہ کہیں سود پہ آگے رقم سے رقم جنریٹ کرنے کی نہیں کرتے، تو وہ ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ بات ہے یعنی پیش نظر. لیکن جیسے میں نے کہا نا جی کہ اگر حکومت کی پیچھے پوری ول شامل ہوگی تو بینک خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، خود بخود وہ لے آئیں گے اس طرح کی اسکیمیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ڈیسیجن ایکسپیکٹڈ ہے سپریم کورٹ کا، اگر یہ آپ کے حق میں آ جاتا ہے
قرآن اور حدیث کے حق میں آ جاتا ہے. تو اس کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں آپ کتنی پر امید ہیں؟ اس پہ ہمیں مہم پھر یعنی ایک سفر وہ تھا نا کہ جی ایک اور دریا کا سفر پھر آ جاتا ہے. جب ایک دریا کے آپ پار اترتے ہیں تو ایک اور سفر ہے، پھر یہ بھی کریں گے. ہم اتنی مدت سے جب اس کشمکش سے گزر رہے ہیں تو یہ جو بدنیت حکمران ہیں ان کا بھی مقابلہ کریں گے. اور اگر یہ یعنی امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے تو اس میں 100 ذرائع ہیں، یعنی ممبر و محراب ہیں، ساری قوتیں ہیں، احتجاج ہے، اسٹریٹ پاور ہے، ہر چیز استعمال کریں گے. چلیے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشن میں کامیاب کرے. اور اس وقت جو ہماری ملک کی صورتحال بن چکی ہے کہ قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران نصیب کرے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قانون ہے اور اس کے جو فیصلے ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت آپ نے ہمیں وقت دیا. تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول کرے. انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ. بہت شکریہ.